अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बुरहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम का मजमून शहरियत सबक नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसका नाम है दस्तूर की तमहीद। आज हम इस सबक में दस्तूर के मानी और मतलब को समझेंगे, साथ ही साथ दस्तूर की तमहीद भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। दस्तूर की तमहीद जैसा कि आप लोग अपनी तमाम किताबों में पहले दूसरे सफ़े पर इस तरीके का एक लिखा हुआ देखते होंगे, यही हमारे दस्तूर की तमहीद है। इसको मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, आप लोग बगौर सुनेंगे। भारत का आइन यानी कि भारत का दस्तूर हमारा, तमहीद है उसकी। हम भारत के अवाम मतानत व संजीदगी से अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदर, समाजवादी, गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएं और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें। इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी, आज़ादी ख्याल, इजहार अक़ीदा, दीन और इबादत, मुसावात बाएतबार हैसियत और मौका, और इन सब में उख़ुवत को तरक्की दें, जिससे फ़र्द की अज़मत और कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तयक्कुन हो। अपनी आइन साज असम्बली में आज 26 नवंबर 1949 को ये आइन ज़रिए हज़ा इख्तियार करते हैं, वज़ा करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। यहाँ पर तमहीद के अंदर इंसाफ, आज़ादी ख्याल, मुसावात, अख़ुवत, ये तमाम बातें दी गई है। साथ ही साथ इसमें यहाँ पर 26 नवंबर 1949 का भी जिक्र किया गया है। इस तारीख को हमारा दस्तूर बनकर पूरा तैयार हो गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर जो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, इंसाफ, आज़ादी, मुसावात, अख़ुवत वगैरह, तो इनके बारे में हम लोग अब सबक में आगे तफसील से देखने वाले हैं। तो आइए, आप लोगों ने जैसा कि देख लिया यहाँ पर तमहीद किसे कहते हैं, इसकी ही तफसील अब हम आगे सबक में देखने वाले हैं। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं हमारे सामने। हमें तीनों को जो है तो समझना ज़रूरी है। दस्तूर और तमहीद से मुताल्लिक ये तीनों पॉइंट्स है। पहला है यहाँ पर, दस्तूर हमारे मुल्क का बुनियादी और आला तरीन कानून है। इससे बात समझ में आती है कि दस्तूर जो है, जो किताब अभी बताई गई है आप लोगों को पहले पेज पर, तो ये दस्तूर की किताब में कवानीन लिखे हुए हैं और कवानीन की तफसील है, यानी कानून की तफसील लिखी हुई है, उसमें डिटेल से लिखा गया है। और ये दस्तूर हमारे मुल्क का बुनियादी और आला तरीन कानून है, ये भी हमें याद रखना है। मकासिद की मुख्तसर मगर जामे पेशकश ही तमहीद कहलाती है। जैसा कि आप लोगों ने तमहीद में देखा कि उसे किस तरीके से कम अल्फाज में और छोटे से जगह में और मुख्तसर अल्फाज में जो है तो उसे पेश किया गया है। दरअसल ये तमहीद बहुत, इस पे जो मानी और मतलब है वो बहुत वसी है, लेकिन उसे बहुत ही शॉर्टकट में हमारे सामने मुख्तसर लेकिन जामे यानी सही तरीके से जो है तो पेश किया गया है, जिससे उसके तमाम मकासिद और मतलब हमारे सामने आ जाते हैं। तमहीद को ही भारत के दस्तूर का पेश लफ्ज़ या इब्तिदाइया कहते हैं। जो तमहीद मैं आप लोगों को अभी पहले पेज पर बताया, उसे ही जो है तो दस्तूर का पेश लफ्ज़ या इब्तिदाइया भी कहते हैं। यानी दस्तूर जैसे ही शुरू होता है तो वो उसमें स्टार्टिंग में जो है तो ये तमहीद दी गई है, और उसे ही दस्तूर का पेश लफ्ज़ या इब्तिदाइया यानी शुरुआत का कहते हैं। अब हम यहाँ पर दस्तूर में शामिल
اصطلاح کو دیکھیں گے کہ دستور میں کون کون سی چیزیں جو ہے تو دی گئی ہے، کون کون سے اہم باتیں اور اصطلاح ان کے اندر تمہید میں استعمال کی گئی ہے۔ تو تمہید میں شامل اصطلاح یعنی پہلا ہے مقتدر۔ اگر آپ لوگ تمہید پڑھیں گے یہاں پر تو لکھا ہوا ہے، ہم بھارت کے عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر سماجوادی، دیکھیے یہاں پر سماجوادی بھی لکھا ہوا ہے اور کیا لکھا ہوا ہے، سماجوادی اور غیر مذہبی، تو یہاں پر غیر مذہبی بھی ہے۔ اس کے بعد عوامی جمہوریت، عوامی لفظ کا استعمال بھی ہے اور جمہوریہ کا بھی۔ تو ان کے کیا مطلب ہے، ہم لوگ ان کے مطلب کو جو ہے تو سمجھتے ہیں۔ مقتدر کا مطلب ہوتا ہے اقتدار رکھنے والا، یعنی حکومت کرنے والا، ہے نا۔ تو ہمارا ملک جو ہے تو حکومت یہاں پر جو چلتی ہے وہ عوام کی حکومت ہوتی ہے، یعنی عوام کا اقتدار ہوتا ہے۔ عوام ہی جو ہے تو الیکشن میں نمائندوں کو چنتی ہے اور انہیں جو ہے تو اقتدار پر پہنچاتی ہے۔ اسی طرح سماجوادی، سماجوادی کا مطلب ہوتا ہے تمام سماج کے لوگ، ہے نا، سماج کے تمام لوگ، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو یا کسی بھی مذہب کا ہو، وہ تمام لوگ جو ہے تو سماج میں ہمارے ہوتے ہیں۔ تو تمام لوگوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہی سماجوادی کہلاتا ہے۔ اسی طرح غیر مذہبی، یعنی ہمارا جو ملک ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ غیر مذہبی ملک ہے۔ اسی طرح جمہوریہ، جمہوریہ کا مطلب ہوتا ہے عوام، عوام کی حکومت، ہے نا۔ یہاں پر جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ جو الیکشن ہوتا ہے، انتخابات ہوتے ہیں، تو اس میں عوام کو پورے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پسند کا نمائندہ چنے اور اسے اقتدار پر پہنچائے، تو یہ عوام کی حکومت ہوتی ہے، یعنی جمہوریہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح عوامی، عوامی یعنی کہ عوام کا، جو بھی بھارت کے شہری ہیں، بھارت میں رہتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کو یہ اختیارات ہوتے ہیں، الیکشن کے اختیارات ہوتے ہیں، ووٹ دینے کے وغیرہ، اور کہیں پر بھی رہنے کی آزادی ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں، اختیارات، ان کے حقوق جو ہے تو اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ سب عوامی باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تمہید میں شامل اصطلاح ہے اور ان کی وضاحت یہاں پر میں کچھ مختصر الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے کیا ہوں۔ اب ہم لوگ آگے اور بڑھتے ہیں اور انہیں تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ آزادی سے پہلے، یعنی 15 اگست 1947 سے پہلے انگریزوں کی حکومت تھی ہمارے بھارت کے اوپر۔ اس کے بعد 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک بھارت انگریزوں سے آزاد ہوا اور حکومت کرنے کے اعلیٰ ترین اور مکمل اختیار کو ہی جو ہے تو خود مختاری کہتے ہیں، اور خود مختاری کا مطلب بھی ہوتا ہے اقتدار، یعنی کہ مقتدر حکومت، ہے نا۔ تو انگریزوں کے جانے کے بعد ہمارے یہاں پر یعنی بھارت میں مقتدر حکومت جو ہے تو بن گئی، یعنی تمام اختیارات بھارت کے رہنے والوں کو جو ہے تو مل گئے۔ ہماری تحریک آزادی کا سب سے اہم مقصد تھا خود مختاری حاصل کرنا، ہے نا۔ یعنی یہاں پر صرف اگر کسی کی باتیں سنی جائے گی اور باتیں اگر کسی کی چلے گی تو وہ بھارت کی عوام کی ہی باتوں کو مانا جائے گا، یعنی کہ ہم خود مختار کہلائیں گے۔ یہاں پر ہمارے معاملات میں کوئی دوسرا ملک یا کوئی دوسرے ملک کے شہری آ کر مداخلت نہیں کریں گے، تو یہی خود مختاری کہلاتی ہے۔ اسی لیے یہاں پر وہ کام کیا گیا اور اپنے ملک کے داخلی قوانین تیار کرنے کا اختیار بھی عوام کو جو ہے تو اور عوام کے ذریعے منتخب نمائندوں کو جو ہے تو دیا گیا، یعنی جو بھی داخلی معاملات ہے، قوانین ہے، ان کے وہ بنانے کا کام بھی جو ہے تو ہمارے ملک کے لوگوں نے ہی جو ہے تو کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ملک کی ترقی کی خاطر مناسب فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہیں، ہے نا۔ اب ہم جب آزاد ہو گئے 15 اگست 1947 کو، تو ہم کیوں کسی دوسرے کی مدد لیں، بلکہ ہم خود فیصلے کریں گے۔ یہی تمام باتیں مقتدر حکومت میں شامل ہے۔ یہ باتیں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ مقتدر حکومت کا مطلب ہوتا ہے اپنے مطلب سے، اپنے حساب سے حکومت کو چلانا، اپنے اختیارات سے حکومت کو چلانا، یہی مطلب ہوتا ہے مقتدر حکومت کا۔ اب دوسرا ہے ہمارے سامنے سماجوادی حکومت۔ تو سماجوادی حکومت، جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتایا
کہ اس میں امیر غریب چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تمام شہری جو ہے تو اس میں برابر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص امیر ہے اور ایک شخص غریب ہے۔ ایک کا بیگ اتنا پیسوں سے بھرا ہوا ہے کہ وہ جو ہے تو پیسے اس کے اندر سے گر رہے ہیں، نوٹیں گر رہی ہیں، جبکہ ایک شخص کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں جمع ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ تمام شہریوں کے اندر اپنی قابلیت کے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے دولت جو ہے تو ہونا چاہیے۔ تو یہی کہلاتا ہے سماجوادی حکومت، جس میں تمام لوگوں کو ایک جیسا دیکھا جاتا ہے اور تمام لوگوں سے ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ غیر مذہبی یا سیکولر حکومت۔ سیکولر کا مطلب بھی ہوتا ہے غیر مذہبی، اور غیر مذہبی حکومت یعنی ایسی حکومت جس کا کوئی مذہب نہ ہو، ہے نا، ایسی حکومت جس کا کوئی مذہب نہ ہو، اور ایسی حکومت جو کسی ایک مذہب پر زیادہ زور بھی نہ دے، یعنی زیادہ اس کے اوپر توجہ نہ دے، زیادہ صرف وہی مذہب والوں کا کام نہ کرے، تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک، ایک جیسا سلوک کرنا، یہی جو ہے تو غیر مذہبی حکومت کا اہم بات ہوتی ہے ان کی۔ تو دستور کی تمہید میں غیر مذہبی، غیر جانبداری کا ہمارا مقصد بتایا گیا ہے۔ غیر مذہبی حکومت میں تمام مذاہب کو یکساں مانا جاتا ہے، ایک جیسا مانا جاتا ہے، کسی بھی مذہب کو ملک کا سرکاری مذہب نہیں مانا جاتا، عوام کو اپنی پسند کے مذہب پر عمل پیرا ہونے کی اجازت ہوتی ہے، اور عوام میں مذہب کی بنیاد پر بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا ہے، یعنی تمام مذاہب کے ماننے والوں کو یکساں ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، حکومت کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ یہی باتیں ہوتی ہے غیر مذہبی حکومت کی، اور ہمارے بھارت میں غیر مذہبی حکومت ہی ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ مذہبی غیر جانبداری یعنی سیکولرزم کے ذریعے ہم نے سماجی کثیر مذہبیت کے تحفظ کی کوشش کی ہے، یعنی ہم نے تمام مذاہب کا تحفظ کی کوشش کی ہے، تمام مذاہب کو بچایا ہے۔ دستور نے ہمیں مختلف حقوق دیے ہیں جن کا مناسب اور ناجائز استعمال نہیں کیا جا سکتا، نامناسب اور ناجائز استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ دستور نے ہمیں بہت سارے حق دیے ہیں، حقوق دیے ہیں، تو ہمیں اس کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مذہبی آزادی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ مذہبی تہوار منانے کے دوران ہمیں صفائی، صحت اور ماحول کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی حکومت نے، دستور نے ہمیں بہت ساری آزادی دی ہے، بہت سارے ہمیں حقوق دیے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا مناسب استعمال کریں، ان کا ناجائز استعمال نہ کریں۔ جب بھی ہم تہوار مناتے ہیں تو اس میں ہمیں صاف صفائی کا، ماحول کا دھیان رکھنا ضروری ہے، اس کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر اب ہمارے سامنے ہے چوتھا پوائنٹ، جس کا نام ہے عوامی حکومت۔ تو عوامی حکومت کا مطلب میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ عوامی حکومت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی حکومت جو عوام بنائے، عوام کے لیے، عوام کی حکومت ہے نا، اور عوام کے ذریعے چلائی جانے والی حکومت کو ہی جو ہے تو ہم عوامی حکومت کہیں گے۔ اب عوام کی خواہش کے مطابق ہی جو ہے تو حکومت پالیسیاں بناتی ہے اور فیصلے لیتی ہے۔ اسی طرح تمام لوگوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر جمع ہو کر ایسے فیصلے لینا ممکن نہیں ہوتا ہے نا۔ اب روزانہ اگر ہم فیصلے لیں گے عوام کے بنیاد پر، عوام کی مرضی سے متعلق، تو وہ مناسب نہیں ہوتا، ایک ساتھ ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ روزانہ جو ہے تو عوام کی رائے کو جانا جائے۔ اس کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ انتخابات رکھے گئے ہیں، اور ان انتخابات میں رائے دہندگان اپنے نمائندوں کو چنتے ہیں، یعنی الیکشن کروایا جاتا ہے، اور الیکشن کے اندر اپنے نمائندوں کو لوگ چنتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کے اندر ووٹ دینے کی جو ہے تو مشین یہاں پر بتائی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر پارلیمنٹ کی تصویر بھی ہے،
جس میں مرکزی حکومت کے نمائندے بیٹھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ودھان بھون بھی دیا گیا ہے، جہاں پر مہاراشٹر حکومت کے جو نمائندے ہیں، ہمارے رائے دہندگان کے ذریعے جو نمائندے چنے جاتے ہیں، منتخب کیے جاتے ہیں، وہ یہاں پر بیٹھ کر حکومت اور عوام سے متعلق پالیسیاں بناتے ہیں۔ تو یہی تمام باتیں جو ہے تو عوامی حکومت، یعنی کہ عوام جس کو منتخب کرے گی، جسے چانس دے گی حکومت بنانے کا، وہی لوگ جو ہے تو حکومت کرتے ہیں، یعنی کہ عوامی حکومت یہاں پر چلتی ہے۔ اب ہمارے پاس یہاں پر 5واں پوائنٹ ہے عوامی جمہوریہ۔ عوامی جمہوریہ کا مطلب یعنی کہ عوام کی حکومت، وہی بات ہو گئی۔ ہمارے ملک میں عوامی حکومت یعنی جمہوریت کے ساتھ ساتھ جمہوریہ طرز حکومت بھی جو ہے تو رائج ہے۔ جمہوری طرز حکومت میں تمام عوامی عہدوں پر عوام کی جانب سے منتخب لوگ بھیجے جاتے ہیں۔ کوئی بھی جو ہوتا ہے عہدہ، اس کے اوپر کوئی موروثی نہیں ہوتا، یعنی اس کے اوپر کوئی وراثتی جو ہے تو وہاں پر نہیں ہوتا۔ وراثت کے ذریعے یعنی ایسا کسی کے والد اگر راجا یا بادشاہ ہو اور ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا اس تخت پر بیٹھ جائے، ایسا سسٹم ہمارے بھارت میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر انتخابات ہوتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے، اس میں ان کو منتخب کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی جو ہے تو بیٹھتے ہیں عہدوں پر، جیسے صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، گورنر، وزیر اعلیٰ، میئر اور سرپنچ جیسے عہدے عوامی عہدے کہلاتے ہیں۔ ان عہدوں پر مخصوص شرائط پوری کرنے والے بھارت کے شہریوں کو جو ہے تو منتخب کیا جاتا ہے۔ شاہی طرز حکومت میں یہ عہدے موروثی ہوتے ہیں، یعنی خاندان ایک نسل سے دوسرے نسل میں یہ چلتے ہیں۔ اگر یہ بادشاہی ہوتا یا موروثی طرز پر یعنی وراثتی طرز پر اگر یہ حکومت کا سسٹم ہوتا تو اس میں یہ سب عہدے نہیں رہتے، بلکہ وہ نسل در نسل چلتے، یعنی دادا تھے، پھر والد صاحب آئے، پھر والد صاحب کے بعد ان کا لڑکا راجا بنا، ایسے چلتا تھا۔ لیکن ہمارے بھارت میں وہ سسٹم نہیں ہے۔ ہمارے بھارت میں جمہوری ملک ہے، تو یہاں پر عوامی جمہوریہ ہے، یعنی کہ یہاں پر نمائندوں کو چنا جاتا ہے، منتخب کیا جاتا ہے، ان کی لیاقت کے حساب سے اور ان کی قابلیت کے حساب سے۔ جب وہ الیکشن لڑتے ہیں تو ہم ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ جیسے صدر جمہوریہ، پورے ملک کے ملا کر ایک صدر جمہوریہ ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم، پورے ملک کا نظام جو ہے تو وزیر اعظم کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ گورنر ایک ریاست کا گورنر ہوتا ہے۔ جیسے صدر جمہوریہ پورے بھارت کے ایک صدر جمہوریہ ہوتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے پاس 28 اسٹیٹس ہیں، یعنی 28 ریاستیں ہیں، تو 28 ریاستوں میں سے ہر ریاست میں ایک گورنر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر ریاست میں ایک وزیر اعلیٰ بھی ہوتا ہے۔ ایک ریاست کا ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، جبکہ وزیر اعظم پورے بھارت کا یعنی پورے ملک کا ایک ہوتا ہے، اور صدر جمہوریہ بھی پورے ملک کے ایک ہوتے ہیں، جبکہ گورنر ہر ریاست میں ہوتا ہے اور وزیر اعلیٰ بھی جو ہے تو ہر ریاست میں ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہاں پر ہماری عوامی جمہوریہ جو ہے تو چلتے رہتی ہیں۔ یہاں پر ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے بحث کیجئے، یعنی بات کیجئے۔ دو بچے بھی ہیں یہاں پر، اسی طرح سے آپ لوگوں کو بھی اپنی کلاس میں آپس میں باتیں کر کے، بحث کر کے اس ٹاپک پر بات کرنا ہے۔ کس ٹاپک پر؟ میرا خاندان، یعنی آپ جس گھر میں رہتے ہو، آپ جس خاندان میں رہتے ہو، اس عنوان پر ماریا نے جو لکھا ہے اسے پڑھیے۔ ماریا نام کی ایک لڑکی ہے، اس نے ایک مضمون لکھا ہے اس عنوان پر، تو پڑھنا ہے۔ جمہوریت کے معنی صرف انتخابات نہیں ہوتے۔ میرے والدین گھر کے سارے کام مل جل کر کرتے ہیں، ان کاموں میں ہمارا بھی حصہ ہوتا ہے۔ ہم آپس میں ممکنہ حد تک بغیر لڑائی جھگڑے کے بات چیت کرتے ہیں۔ اگر کبھی لڑ بھی لے تو فوراً ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں۔ کسی قسم کی تبدیلی کے بارے میں دادا دادی سے بھی مشورہ لیا جاتا ہے۔ فرقان کو زراعت کے مطالعے میں
تحقیق کرنا ہے نا؟ اس کا فیصلہ سب کو پسند آیا۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ماریا کے گھر میں جمہوری طریقہ رائج قائم ہے؟ اس حصے میں جمہوریت کی کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ کرنا ہے۔ یعنی کہ ایک خاندان ہے جس میں ماریا رہتی ہے۔ ماریا کے گھر میں تمام لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ایک دوسرے کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اور جیسے کہ فرقان نام کا ایک اس کے گھر میں ایک لڑکا ہے جو اس کا بھائی ہو سکتا ہے، تو اس کو زراعت میں تحقیق کرنا ہے، یعنی زراعت یعنی کہ ایگریکلچر، کھیتی باڑی میں اس کو معلومات لینا ہے، وہ پڑھائی کرنا چاہتا ہے، اور سب لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں اس فیصلے کو۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھ کر آپ لوگ کیا سوچتے ہو؟ کیا اس میں کتنا اچھا یہاں پر بتایا جا رہا ہے، جمہوری طریقہ رائج قائم ہے یا نہیں؟ تو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں، تمام لوگوں کو یہاں پر سب کا ساتھ لیا جا رہا ہے، سب کو شامل کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پر جمہوری طریقہ رائج قائم ہے۔ اسی طریقہ ہے نا، جو طریقہ ہے وہ رائج ہے یہاں پر جمہوری۔ اسی طرح یہاں پر کون سی جمہوری خصوصیات پائی جا رہی ہے؟ تو وہ ہے آزادی، یعنی تمام لوگوں کو آزادی ہے، بولنے کی، اپنی رائے قائم کرنے کی یہاں پر آزادی دی گئی ہے۔ تو یہاں پر یہی باتیں جو ہے تو بتائی گئی ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے دستور میں دی گئی جو قدریں ہیں ان کے بارے میں یہاں پر لکھا گیا ہے۔ دستور میں بہت ساری قدریں دی گئی ہے، جیسے یہاں پر قدروں میں سب سے پہلی جو ہے وہ ہے انصاف، ہے نا؟ تو انصاف میں 3 انصاف آتے ہیں یہاں پر: سماجی انصاف، معاشی انصاف اور سیاسی انصاف۔ اسی طرح قدروں کے اندر پہلا تو ہم لوگوں نے دیکھے انصاف، دوسرا ہے آزادی، تیسرا ہے مساوات، اور چوتھا اخوت یا بھائی چارگی یا بھائی چارہ۔ تو یہ جو دستور میں دی گئی تمہید ہے ہمارے اندر دستور میں، تو وہ تمہید کے اندر یہ تمام قدروں کو دیا گیا ہے، اور ان قدروں کے مطابق عمل کرنے اور قانون سازی کے ذریعے ان قدروں پر عمل پیرا ہونے کی ضمانت دی گئی ہے۔ یعنی قانون بنا کر ان قدروں کو کیسے پورا کیا جائے؟ تو قانون بنا کر ان قدروں پر عمل کیا جاتا ہے اور ان کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو ہم اسے تفصیل سے آگے ایک ایک جو ہے تو دیکھیں گے کہ انصاف کا مطلب یعنی کیا، آزادی یعنی کون سی آزادی، مساوات یعنی کس معنی میں، اور اخوت یعنی بھائی چارہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ سب ہم لوگ اب تفصیل سے دیکھنے والے ہیں۔ اب جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ ہم یہاں پر تفصیل سے ایک ایک چیزیں جو ہے تو دیکھنے والے ہیں، تو یہاں پر ہم لوگ سب سے پہلی جو قدر ہے وہ ہے انصاف۔ تو انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ سمجھیں گے۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے تو کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے، اسے جو ہے تو انصاف کہتے ہیں۔ تو یہاں پر الگ الگ انصاف کے اندر بھی باتیں ہیں کہ تمام شہریوں کو اپنی ترقی کے مواقع فراہم کرنا ہے، تمام لوگوں کی فلاح و بہبود پر بھی دھیان رکھنا ہے۔ تو انصاف میں 3 چیزیں ہیں، 3 باتوں کا انصاف ہے۔ جیسے پہلا ہے سماجی انصاف، لوگوں میں ذات، مذہب، نسل، زبان، علاقہ، مقام پیدائش اور جنس کی بنیاد پر کسی بھی طرح کی تفریق نہ کی جائے۔ یعنی اگر کوئی ہے ایک شخص ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے ہندو مذہب کا ہو، سکھ مذہب کا ہو، یا مسلم مذہب اسلام کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ کہیں بھی رہتا ہو، چاہے وہ اتر پردیش کا ہو، بہار کا ہو یا مہاراشٹر کا ہو، کہیں کا بھی ہو، تو تمام لوگوں کے ساتھ ایک جیسا انصاف کیا جائے۔ کسی کے ساتھ جو ہے تو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی کے ساتھ ان تمام ایسا بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ یہ سماجی انصاف کہلاتا ہے۔ اسی طرح معاشی انصاف ہے نا، غریبی جو ہے تو بہت زیادہ ہے ہمارے دیش میں، اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی اموات بھی ہوتی ہے، لوگ مر بھی جاتے ہیں بھوک کے مارے۔
تو غریبی دور کرنے کے لیے ہر شخص کو اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے روزگار حاصل کرنے کا جو ہے تو حق ہے، یعنی تمام لوگ جو ہے تو روزی روٹی حاصل کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، تو اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، یعنی تمام لوگوں کو روزگار کے مواقع ملنا چاہیے ان کی قابلیت کی بنیاد پر، ان کی حیثیت کی بنیاد پر، انہوں نے جتنا پڑھا لکھا ہے، ان کے اندر جتنا ہنر ہے، جتنے وہ قابل ہے، اس کے حساب سے جو ہے تو انہیں روزگار حاصل ہونا چاہیے، کام ملنا چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے معاشی انصاف۔ کسی کے ساتھ ہم یہاں پر ناانصافی نہیں کر سکتے، چاہے مذہب کی بنیاد پر ہو، ذات ہو، یا ان کی مقام پیدائش جہاں پر ہو، کسی دوسرے علاقے کا اگر ہو، تو بھی ہم ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے، یہ ہمیں دستور نے حق دیا ہے۔ اسی طرح سیاسی انصاف، سیاسی انصاف کے اندر جس کی بھی عمر 18 سال ہو یا اس سے زیادہ عمر اگر ہو جاتی ہے تو ہر شہری کو ووٹ دینے کا حق ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، ذات کا ہو، نسل کا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اسے جو ہے تو آزادی ہے کہ وہ 18 سال کا ہو جائے تو ووٹ دے سکتا ہے، آگے الیکشن بھی لڑ سکتا ہے وہ، اور کسی بھی عہدے پر بھی وہ فائز ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارا سیاسی انصاف۔ اب انصاف کے بعد ہم دیکھیں گے آزادی۔ آزادی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی قسم کی ناجائز بندش نہ ہونا، ہے نا، کوئی بھی ایسی بندش جس کی ضرورت نہ ہو اور وہ ہم پر نہ ہو تو یہ اچھا ہوتا ہے۔ ناجائز بندش ہمارے اوپر نہیں رہنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا موقع ہونا چاہیے، سازگار ماحول ہمیں ملنا چاہیے۔ جیسے ہمیں اظہار خیال کی آزادی ہونا چاہیے، آپ لوگ اوپر کی تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے عوام اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں۔ اسی طرح اپنی رائے ہم لوگ رکھ سکتے ہیں، ہر شخص کو اپنے خیالات اور اپنے رائے کا اظہار وہ کر سکتا ہے، اپنے نظریات کے بارے میں لوگوں کو بتا سکتا ہے۔ اتحاد اور آپسی تعاون کو فروغ حاصل ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم کسی مسئلے کے مختلف پہلوؤں سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی رائے رکھتے ہیں، جب اپنی ہم بات رکھتے ہیں، جب اپنا ہم اظہار کرتے ہیں تو تمام لوگوں کو سچائی کا پتہ چلتا ہے، اور اس بات کے مختلف پہلوؤں پر بھی لوگ غور کرتے ہیں۔ اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، اگر غلط ہوتا ہے تو اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ تو یہ باتیں بھی جو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں مذہبی آزادی بھی حاصل ہے، اپنے عقیدے پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اپنے حساب سے ہم عبادات بھی کر سکتے ہیں، مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کا حق ہمیں حاصل ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، مسلم مذہب کے لوگ جو ہے تو عبادت کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اسی طرح مندر میں جو ہے تو ہندو مذاہب کے لوگ جو ہے تو جاتے ہیں، اسی طرح یہاں پر مختلف تہوار، دیوالی منائی جا رہی ہے، عید منایا جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے تمام لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ یہی باتیں جو ہے تو یہاں پر دکھائی گئی ہے۔ تو آزادی کا ہمیں بھی جو ہے تو ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، جتنی آزادی ملی ہے اس کو صحیح ڈھنگ سے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں پر اب ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے مساوات۔ مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری کا، یکسانیت، یعنی تمام شہری چاہے وہ کسی بھی ذات کے ہو، مذہب کے ہو، نسل کے ہو، جنس کے ہو، یعنی چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، کسی بھی مذہب کے ہو، کسی بھی ذات کے ہو، تمام لوگوں کو یکساں، تمام لوگوں کے ساتھ یکساں یعنی ایک جیسا سلوک کیا جائے گا، اونچ نیچ اور اعلیٰ و ادنیٰ کی تمیز نہ ہوگی، یعنی تمام لوگ برابر ہوں گے۔ دستور کی تمہید نے مواقع کی مساوات کو بھی اہمیت دی ہے، یعنی ہر شہری، اس کے ذریعے تمام شہریوں کو یکساں طور پر اپنی ترقی کے مواقع فراہم ہوتے ہیں، کسی قسم کی تفریق نہیں کی جانی چاہیے، یعنی اپنی قابلیت کے حساب سے، اپنی صلاحیت کے حساب سے ہم لوگ برابر ترقی کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے تو مساوات کا سلوک ہوتا ہے۔ تو یہی باتیں جو ہے تو دستور میں دی گئی ہے۔ اب دیکھیے ہمارے سامنے یہاں پر دو بچے ہیں اور لکھا ہوا ہے بحث کیجیے۔ کس بات پر بحث کرنا ہے؟ مندرجہ ذیل میں
آزادی سے متعلق 2 بیانات دیے ہوئے ہیں، ان پر بات چیت کیجیے۔ کون سے 2 بیانات ہیں؟ پہلا بیان ہے ہمارے سامنے، تہوار مناتے ہوئے ہمیں کچھ قوانین کی پابندی کرنا ہوتی ہے نا۔ جب ہم تہوار مناتے ہیں، چاہے عید ہو، بقرعید ہو یا اور بھی کوئی دوسرے تہوار ہو، اسی طرح ہندو مذہب میں دیوالی ہے، گڑی پاڑوا ہے اور دوسرے تہوار جو ہوتے ہیں دسہرہ وغیرہ، تو جب ہم وہ تہوار کو مناتے ہیں تو ان میں کچھ قانونی پابندیاں ہوتی ہے۔ ان قوانین کی وجہ سے ہماری آزادی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ بات ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ اسی طرح آزادی کے معنی من مانا رویہ نہیں ہے، بلکہ ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں گے، بلکہ آزادی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو کریں گے، یہ ہوتا ہے آزادی کا مطلب۔ اب ہم یہاں پر دیکھیں گے ہمارا لاسٹ پوائنٹ، اخوت۔ اخوت کا مطلب ہوتا ہے بھائی چارہ۔ دستور سازوں کو یہ احساس تھا کہ انصاف، آزادی اور مساوات کی ضمانت دینے سے بھارتی سماج میں مساوات پیدا نہیں ہوگی، یعنی برابری کا جو ہے تو پیدا نہیں ہوگی۔ کتنی ہی قانون سازی کی جائے، جب تک بھارت کے عوام میں اخوت یعنی کہ بھائی چارہ پیدا نہ ہوگا، ان قوانین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہمیں انصاف دے دیا جائے، آزادی بھی دے دی جائے، مساوات بھی جو ہے تو حق بھی اس کا دے دیا جائے، لیکن اگر ہمارے اندر اخوت نہیں ہے، ہمارے اندر بھائی چارگی نہیں ہے، ہم مذاہب میں جو ہے تو منافرت پھیلاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ذات کو دیکھ کر کام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اگر ہم نفرت کریں گے تو یہ جو تینوں چیزیں ہیں وہ کوئی کام کی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے دستور سازی میں تمہید کا جو ہے تو حصہ بنایا گیا ہے، اخوت کو بھی، ہے نا، اخوت کو بھی جو ہے تو اہمیت دی گئی ہے۔ اخوت سے مراد اپنے ملک کے تمام شہریوں کے لیے اپنائیت کا احساس ہونا۔ اخوت یعنی کہ آپسی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، مسائل اور مشکلات کے بارے میں اسی احساس کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں۔ اخوت کا مطلب ایک دوسرے سے ہمدردی کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ یہاں پر جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی مذہب کا ہو، ذات کا ہو، نسل کا ہو، جنس کا ہو، زبان بھی اگر وہ کچھ بھی بولتا ہو، لیکن اگر ہمارے اندر ہمدردی رہے گی تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کی عزت ہم کر سکتے ہیں۔ تو اخوت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اخوت کا فروغ ہونا چاہیے، تمام لوگوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، تمام لوگوں کے ساتھ مساوات ہونا چاہیے، تمام لوگوں کو آزادی ملنا چاہیے۔ یہی تمام باتیں جو ہے تو دستور کی تمہید میں دی گئی ہے۔ تو آپ لوگ تمام جو پوائنٹس تھے سبق کے وہ تمام سمجھ گئے ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پورا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ سبق کے آخر میں مشق دی گئی ہے، اس میں کچھ سوالات کے جوابات وغیرہ ہے۔ آپ لوگوں کو تمام کام جو ہے تو اس کا مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ بچوں، اس ویڈیو کو آپ کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے تاکہ آپ کو آنے والے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ اسی طرح ڈسکرپشن باکس میں آپ کو جانا ہے اور وہاں پر چند اہم سوالات ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک گوگل فارم دیا گیا ہے تاکہ آپ کے تاثرات کو ہم جان سکیں۔ اس کے لیے آپ کو گوگل فارم کو پورا فل کرنا ہے اور لاسٹ میں آخر میں سبمٹ کا بٹن جو ہے تو آپ لوگوں کو دبانا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو کچھ سبق میں سمجھایا گیا ہے وہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کو کرنا ہے اپنے اساتذہ کی مدد سے، اپنے ساتھیوں کی مدد سے، اور نیکسٹ لیسن میں ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ۔